बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूरी नहीं कि इंतज़ार सिर्फ़ अपनी पसंदीदा चीज़ों का ही किया जाता है। कभी कभी हमें उन चीज़ों का भी इंतज़ार करना पड़ता है जिनसे हमें नफ़रत होती है। इसीलिए मैं भी आज दुल्हन बनी बैठी सबसे नापसंदीदा शख्स का इंतज़ार कर रही थी। वो नापसंदीदा शख्स कोई और नहीं, मेरा शौहर था, जिसे अभी थोड़ी देर कबल ही मेरा निकाह हुआ था। मेरा आलीशान कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था, लेकिन काश कमरे की तरह मेरा हमसफ़र भी खूबसूरत होता, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने अपना रूसी लिबास भी तब्दील नहीं किया था, ना ही ज़ेवर से ख़ुद को आज़ाद किया था। दिल तो चाह रहा था कि अपने वजूद से इस शख्स के दिए हुए ज़ेवरात को नोच कर फेंक दूँ, इसका दिया हुआ रूसी लिबास तार तार करके अपने वजूद से अलग कर दूँ और स्याह लिबास ज़ेब तन करके सोग मनाऊँ। जवानी का, अपने हुस्न का, अपनी नामुकम्मल ख्वाहिश का। दिल का रहा था तमाम उम्र स्याह लिबास पहन कर मातम मनाऊं। मैं अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। मैंने जानबूझकर अपना हुलिया नहीं बदला था ताकि मैं इसे एहसास दिला सकूं कि मैं कितनी हसीन हूँ। वो मेरे मुकाबले में कितना हमसा है। जब वो मेरे करीब आकर बैठा तो मुझे हूर के गले पड़ा लंगूर मुहावरा अपने हालात पर सादक लगा था। उसने मुझे देखकर मेरी तारीफ़ की, मैं बहुत ज़्यादा हसीन लग रही हूँ। तो बदले में मैंने कहा कि हाँ, मैं वाकई हसीन हूँ, लेकिन तुम मेरे लायक नहीं हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारी तारीफ़ के जवाब में तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ़ कर सकती, लेकिन सद अफसोस कि तुम इस तारीफ़ के हकदार नहीं हो। ऐसा कह के मैंने इसके दिए हुए तमाम ज़ेवरात नोच फेंके, अपना हेयर स्टाइल उजाड़ दिया, फिर इस बारी बरकम और उसी जोड़े से आज़ादी हासिल करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। लिबास तब्दील करने के बाद मैंने 1 लाख रुपए वाला मेकअप साफ़ किया और अपना अक्स आईने में देखने के बाद दोनों हाथों में चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानबूझकर वाशरूम से देर से बाहर निकली ताकि मेरा शौहर सो जाए, लेकिन मैं बाहर आई तो वो कमरे में ही नहीं था। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा और कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सो गई। मैंने सोचा था कि मुझे बहुत हंगामा करना पड़ेगा और अपने शौहर से बहुत बुरे तरीके से पेश आना पड़ेगा ताकि वो मेरे करीब ना आए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो खुद ही खामोशी से एक तरफ हो गया। उसने मेरे मामलात में किसी भी किस्म का कोई अमल दखल नहीं दिया था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरा तलक एक मिडिल क्लास घराने से था। और जब मेरे लिए एक बहुत अमीर कबीर औरत अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई तो उसे सब ने नेमत खुदाबंदी समझ कर कबूल कर लिया, लेकिन जब मैंने लड़के की शक्ल देखी तो मुझे वो एक आंख भी नहीं भाया था। इसके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं था, इसके पास अच्छी शक्ल सूरत भी नहीं थी, इसकी शख्सियत में किसी किस्म की कोई कशिश नहीं थी। मैंने बहुत हंगामा किया, लेकिन घर वालों ने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि वो सब गुर्बत के मारे हुए थे और उन्हें इस अमीर घराने की सूरत में अपना मुस्तकबिल बेहतर होता महसूस दिखाई दे रहा था। और मेरी सास को अपने बदसूरत बेटे के लिए चांद सी दुल्हन चाहिए थी, और मेरा हुस्न व नज़ाकत देख कर ही वो मुझे अपनी बहू बनाने के लिए मचल उठी थी। जब मेरा अपने घर वालों पर बस नहीं चला तो मैंने तय कर लिया था कि मैं इन दोनों माँ बेटे का जीना ही हराम कर दूंगी, क्योंकि इनकी वजह से ही तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी। इन दोनों ने मेरी गुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए मुझे किसी बेजान शय की तरह बाकायदा अपनी दौलत की नुमाइश करते हुए मुझे ख़रीद लिया था। मेरे जज्बात और मेरे एहसासात की किसी को कोई फ़िक्र नहीं थी। मेरी सास ने मेरे मेके वालों को बहुत सारी रकम दी थी और मैंने अपने मेके वालों से हर किस्म का तल्लक ख़त्म कर दिया था और उनसे कहा था कि आइंदा ज़िंदगी में उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होगी। मैं जितनी हसीन थी उतनी ही हुस्न परस्त भी थी। मुझे पैसे की नहीं, अच्छी शक्ल सूरत की ज़रूरत थी। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन अच्छी शक्ल सूरत हर किसी के पास नहीं होती। इस ज़बरदस्ती शादी के बाद मैं सरकशी पे उतर रही थी। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इस घर को तहस नहस कर दूंगी। इस घर के मकीनों का सुकून ही गारत कर दूंगी। ये बहुत बड़ा घर था, देखने में बहुत खूबसूरत और आलीशान था, लेकिन जितना बड़ा ये घर था उतनी ही मुझे इसके अंदर रहते हुए घुटन महसूस हो रही थी। सच कहते हैं सुकून इंसान के अंदर होता है। मेरे तो अंदर की दुनिया ही तबाह बर्बाद हो चुकी थी।
تو باہر چاہے کتنا ہی سکون کیوں نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اس گھر میں نوکر چاکر تھے، زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، لیکن وہ نہیں تھا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ کہ مرد کی شکل کون دیکھتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھ جیسی حسن پرست بیوی تو ضرور شوہر کی شکل صورت دیکھتی ہے، صبح شام دن رات ہی دیکھتی ہے۔ مرد کی شکل اگر وہی پسند کی نہ ہو تو پھر بیوی کدھر جائے؟ میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ چند دن کی بات نہیں ہے، اگر کسی کو برداشت کرنا ہو یہ عمر بھر کی بات ہے۔ ایک چہرہ ساری زندگی دیکھنا پڑتا ہے، اگر وہی ایک چہرہ خوبصورت نہ ہو تو پھر لڑکی کیا کرے گی؟ شادی کے دوسرے روز میری ساس کی سہیلیاں مجھے دیکھنے کے لیے آئی تو میں نے ان کے سامنے خوب ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے میری ساس کو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے سہیلیوں کے آگے میں نے سوچا اس انداز کے بعد تو میری ساس توبہ ہی کر لے گی، وہ دوبارہ کسی کو گھر نہیں بلائے گی۔ اور ویسا ہی ہوا، ساس نے دوبارہ کسی کو گھر نہیں بلایا تھا۔ ساس کی حالت دیکھ کر مجھے کچھ سکون ملا تھا۔ جو لوگ میری بے سکونی کا باعث بنے تھے انہیں پریشان کر کے مجھے سکون ہی تو ملنا تھا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، میں ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈتی تھی جس کی وجہ سے میری ساس اور میرے شوہر کو پریشانی اور شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی۔ میری سرکشی کو دیکھ کر وہ دونوں بالکل خاموش ہو گئے تھے، مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اگر مجھے کچھ کہتے تو انہیں منہ کی کھانی پڑتی، کیونکہ میں بد لحاظ تھی، وہ لوگ شریف لوگ تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ان کا جینا اس قدر عذاب کر دوں گی کہ آئندہ 7 نسلوں تک یہ لوگ کبھی بھی کسی مجبور غریب لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچیں گی۔ جب مجھے اس سب سے بھی چین نہ ملا تو میں نے ایک نیا کام شروع کر دیا۔ میں روزانہ شام کو بے باک سا لباس پہن کر ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکل جاتی اور ساری رات باہر گزارتی، صبح کے ٹائم واپس آتی۔ میں نے ایسی جگہوں کا رخ کر لیا تھا جہاں پر امیر کبیر لڑکے اور لڑکیاں جاتے تھے۔ شہر میں اس طرح کی بہت ساری جگہیں تھیں جو کہ خاص طبقے کے نوجوانوں کے لیے بنائی گئی تھیں، اور وہ لوگ وہ ساری رات وہاں گزارتے تھے۔ دوسرے ملکوں میں ایسی جگہ کو نائٹ کلب کا نام دیا جاتا، لیکن ہمارے ملک میں ایسی جگہ کو خاص نام نہیں تھا۔ ہمارے ملک میں ایسی جگہ خفیہ اور پوشیدہ طور پر استعمال کی جاتی تھی تاکہ کوئی پولیس کا چھاپا نہ لگ سکے۔ میں بھی ایسے ہی ایک نائٹ کلب کا حصہ بن چکی تھی۔ میں روزانہ رات کو وہاں آ جاتی اور پھر وہاں پر بیٹھ کر سب دیکھتی رہتی تھی۔ کچھ لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہوتے اور ڈی جے میوزک پر میوزک چلا رہا ہوتا، اور کچھ لوگ مشروبات سے لطف اندوز ہوتے، کچھ گیمز کھیلتے جس میں بولنگ ہو کر اور اس قسم کے کھیل شامل تھے۔ میں کسی قسم کے کھیل کا حصہ نہیں تھی اور نہ ہی کسی رقص میں شامل ہوتی، بس ایک کونے میں جا کے بیٹھ جایا کرتی اور سب دیکھتی رہتی۔ شروع میں رات کو دیر ہو جانے پر میری ساس فون کر کے پوچھتی کہ میں کہاں ہوں اور کب آؤں گی، مگر جب میں نے اس بات پر انہیں ٹھیک سے جواب نہیں دیے تو بعد میں انہوں نے میری خیر خبر لینا چھوڑ دی۔ میں نے اپنی ساس سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے میرے معاملات میں دخل اندازی کی تو میں میڈیا میں چلی جاؤں گی اور ان کی فیملی کو بدنام کر کے رکھ دوں گی، جھوٹ بول کر، الزام لگا کر اور بہت کچھ۔ یہ شریف لوگ تھے، میری دھمکی کے آنے پر ڈر گئے اور مجھے آزاد چھوڑ دیا، لیکن اندر ہی اندر وہ دونوں ہی گھٹ رہے تھے۔ جہاں میں روزانہ وقت گزارنے جاتی وہیں پر مجھے ایک شان نامی لڑکا ملا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی کہ وہ میرے پاس آئے اور اس نے کہا کہ وہ روزانہ مجھے دیکھتا رہتا ہے، میں کونے میں بیٹھی رہتی ہوں، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، اس محفل کا حصہ نہیں ہوتی، تو پھر یہاں پہ کیوں موجود ہو؟ یہ شان کا پہلا سوال تھا اور پہلی گفتگو تھی جو اس نے مجھ سے کی تھی۔ شان کی باتیں سحر انگیز تھی اور میں اس میں گرفتار ہوتی رہی، مجھے اس میں دلچسپی محسوس ہوگی۔ میں نے اس سے دوستی کر لی۔ شان کے 2 دوست اور بھی تھے، میری ان سے بھی دوستی ہوگی، اس طرح مجھے 3 اچھے دوست مل گئے۔ یہاں پر پہلے میں اس جگہ پر مجبوراً آتی تھی تاکہ میں اپنی ساس اور شوہر کو اذیت دے سکوں، لیکن اب مجھے یہاں پر شان اور اس کے دوستوں کی سنگت مل گئی تھی، اب مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ان دونوں کی یہ بات بہت اچھی تھی کہ وہ تینوں اپنی حد میں رہتے تھے۔ میں سرکش ضرور تھی لیکن مجھے بھی اپنی حد کا اندازہ تھا۔ شاید اسی لیے میری شان سے دوستی ہوگی کیونکہ اس نے کبھی مجھ سے ڈانس یا کسی غلط قسم کی فرمائش نہیں کی تھی۔ ہم شام کو یہاں اکٹھے بیٹھتے اور ساری رات باتیں کرتے تھے، ادھر ادھر جھومتے، لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر اتنا ہنستے اور انجوائے کرتے، اور پھر صبح ہونے سے پہلے گھر چلے جاتے۔ مجھے ان دونوں سے دوستی میں کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔
ایک دن میں وہاں سے واپس آئی تو میری ساس میرے ساتھ انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ اب بہت ہو گیا، وہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، بہتر ہوگا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، ان کا بیٹا مجھے طلاق دینے کے لیے تیار ہے۔ ساس کی یہ بات پہ میرا کہکا بلند ہوا۔ میری ساس مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں ہنس کیوں رہی تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ میں اتنی جلدی ان کی اور ان کے بیٹے کی جانیں چھوڑنے والی ہوں۔ میری زندگی کو ماں بیٹے نے مذاق سمجھ رکھا ہے، جب چاہا مجھے اس گھر میں لے آئے اور جب چاہا نکال دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اسی گھر میں رہوں گی، اور اگر مجھے یہاں سے کسی نے نکالنے کی بھی کوشش کی تو نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ میری ساس ایک بار پھر سے میری دھمکیوں سے ڈر گئی اور خاموش ہوگی، لیکن ساس کی باتوں نے مجھے مزید غصہ دلا دیا۔ میں نے سوچا کہ میری ساس نے مجھے گھر سے نکلنے کی بات کر دی ہے، اور میں اسی گھر میں ان کی آنکھوں کے سامنے بے شرمی کی تمام حدیں پار کر کے دکھاؤں گی۔ اسی مقصد کے لیے میں نے رات کو نائٹ کلب میں جانے کے بجائے شان اور اس کے دونوں دوستوں کو گھر پر ہی بلانا شروع کر دیا۔ میرے تینوں دوست رات کو آ جاتے اور میں ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کہکے لگاتی، اپنی ساس اور اپنے شوہر کا خوب دل چلاتی۔ میں اپنے دوستوں سے کہتی کہ وہ اونچی اونچی آواز میں کہکے لگائیں، الٹی سیدھی باتیں کریں، تاکہ ان کی وہ باتیں میری ساس اور میرے شوہر کے کانوں تک پہنچے اور ان کے دل جلیں۔ میری ساس تو ہمیں اس طرح سے دیکھ کر زہر کا گھونٹ بھر ہی رہی تھی۔ پھر ایک رات شان ایک سگریٹ لیا جس میں نشہ تھا۔ میں نے اپنی ساس کو دکھانے کے لیے وہ سگریٹ منہ سے لگا لیا۔ شوہر اور ساس کو دکھانے کے چکر میں روزانہ سگریٹ پینے کی وجہ سے مجھے نشے کی لت بھی لگ گئی تھی۔ میری تمام سوچیں مفلوج ہو چکی تھی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کو دکھانے اور جلانے کے چکر میں خود کو بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہوں۔ شان اور اس کے دونوں دوست مجھ سے دوستی کے نام پر مزید برائی کی طرف لیتے جا رہے تھے، اور مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ ایک روز میرا شوہر جلدی گھر آ گیا اور مجھے شان اور اس کے دونوں دوستوں کی تصویریں دکھانے لگا، جس میں وہ تینوں لڑکیوں کے ساتھ نازیبا حرکت کر رہے تھے۔ میں وہ تصویریں دیکھ کر ڈٹائی سے اپنے شوہر کے سامنے چیخنے چلانے لگی اور بولنے لگی، میں سب جانتی ہوں مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے الفاظ پر میرے شوہر کا چہرہ بے رونق پڑ گیا تھا، بے یقینی اور صدمے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی، مگر مجھے تب بھی اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ الٹا میں نے اسے برا بھلا کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ تمہارے نصیب میں حسین لڑکی نہیں ہے تو وہ دوسرے لڑکوں کے نصیب سے جلنے لگا ہے۔ شان اور اس کے دوست خوش شکل لڑکے تھے، اس لیے لڑکیوں میں مقبول بھی تھے۔ میرے الفاظ پر میرا شوہر بالکل خاموشی اختیار کر گیا تھا، اور پہلے کبھی وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا اور وہ بھی چھوڑ گیا تھا۔ میری ساس گمسم سی اپنے کمرے میں بند رہنے لگی اور میرا شوہر سارا سارا دن گھر سے باہر گزارنے لگے، اور اس سب سے سبق لینا شرمندہ ہونے کے بجائے میں مزید دیدہ دلیری پر اتر آئی اور پورے گھر میں کسی مالکن کی طرح گھومنے لگی۔ شان اور اس کے دوستوں کو بھی بلا کر اب میں اکثر کسی نہ کسی کمرے میں لے جاتی اور کھاتے پیتے مووی دیکھتے رہتے۔ میری عیاشی اور بد چلنی کی وجہ سے میری ساس کو ایک روز دل کا شدید دورہ پڑا، اور میں جو تب گھر پر ہی تھی اپنی ساس کو بر وقت ہاسپٹل لے جانے کے بجائے سکون سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہوگی۔ میری ساس کی ایک ملازمہ تھی، اس نے میری ساس کو سنبھالا اور میرے کمرے کا دروازہ بجا کر میری ساس کو ہاسپٹل لے جانے کی درخواست کرنے لگی۔ مجھے اس ملازمہ سے بہت شدید الجھن تھی، کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی جو حالات کی ستائی ہوئے اس گھر میں ملازمہ بن کر آئی تھی۔ وہ لڑکی سانولی سلونی سی مگر بہت پرکشش تھی، اور پہلے روز سے میں اسے اس گھر میں اپنی ساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی۔ اب اس کا یوں میرے کمرے کا دروازہ بجا بجا کر میرا سر کھانا مجھے شدید غصے میں مبتلا کر گیا۔ میں نے کمرے سے نکل کر اسے نفرت سے دھکا دیا اور غصے بھرے لہجے سے کہا کہ اگر اسے اتنی پرواہ ہے تو خود اپنی مالکن کو ہاسپٹل لے جائے۔ میری سردردی پر وہ لڑکی حیران رہ گئی اور وہاں سے چلے گی۔ میں نہیں جانتی کہ پھر کیا ہوا اور اس لڑکی نے کیسے میری ساس کو ہاسپٹل پہنچایا، مگر اگلی صبح ایمبولنس میں میری ساس کی میت گھر پہنچ گئی، اور اسے گھر لانے والی اور گھر میں جنازہ رکھنے کی جگہ بنانے والی وہی ملازمہ تھی، جبکہ یہ میری ذمہ داری تھی۔ اپنی ساس کی موت پر پہلی بار میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ میری ساس ایک بے ضرر عورت تھی جس نے کبھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ مجھے اس کی موت کا تھوڑا بھی افسوس ہوا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر ملک سے باہر تھا، اسی لیے وہ رات کے وقت اپنی ماں کی حالت کے بارے میں جان کر بھی فوری طور پر واپس نہیں آیا۔ وہ جب گھر لوٹا تو آگے اس کی ماں کا جنازہ پڑا ہوا تھا، اور میں تعجب زدہ سی رہ گئی اپنے کمرے میں بند پڑی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کا صدمے سے برا حال تھا۔ اس کے پاس واحد مخلص رشتہ اس کی ماں کا ہی تھا،
جو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ داڑے مار مار کر رو رہا تھا اور میں بس اسے سن رہی تھی۔ جب میری ساس کا جنازہ اٹھا اور گھر میں مہمان کچھ کم ہوئے تو میرا شوہر میرے پاس کمرے میں آیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنا دکھ بانٹنے آیا ہوگا، اور پہلی بار میں نے اس کے جھٹکنے کا نہیں سوچا تھا، بلکہ میں نے اسے تسلی دینا چاہی تھی۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر کھینچ لیا اور سرد لہجے میں بولا کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں، وہ مجھے طلاق بھی دے گا۔ میں اپنی عادت کے مطابق غصے میں آ گئی اور اسے دمکانے لگی کہ وہ مجھے ایسے نہیں نکال سکتا، ورنہ میں اسے سب لوگوں میں بدنام کر دوں گی۔ میری دھمکی پر اس نے جو مجھے کہا وہ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ بولا کہ اسے میری دھمکیوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں، تاکہ لوگ کئی مرتبہ اسے ایسے بد کردار بیوی کو طلاق دینے کا مشورہ بھی دے چکے ہیں، مگر اس کی ماں خدا ترس اور نیک عورت تھی، جو خدا کے خوف سے بیٹے کو طلاق دینے سے روک رہی تھی اور بار بار کوشش کرتی تھی کہ مجھے سمجھا سکے۔ میں جو اس غم میں تھی کہ وہ لوگ میری دھمکیوں سے ڈر کر خاموش رہتے ہیں اور مجھے کچھ کہہ نہیں پاتے، آج وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے آج پتہ چلا کہ مجھے صرف مہلت مل رہی تھی، مگر میں اپنی ضد اور ڈٹائی کی وجہ سے مزید آگے بڑھ چلی گئی تھی۔ میں اب سچائی جان کر تھوڑی گھبرا سی گئی اور اپنے شوہر کو دبانے کے لیے اسے احساس دلانے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ اپنی ماں کی لائی لڑکی کو یوں گھر سے نکال کر اپنی ماں کی روح کو تکلیف دے گا۔ میری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح مجھے ایک بار موقع دے دے، کیونکہ میں اب ان عیاشیوں اور پیسوں کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور اپنے گھر والوں سے میں بہت پہلے ہی اس طرح چیخ چلا کر ان سب کو ذلیل کر کے تعلق ختم کر چکی تھی۔ میری بات پر میرے شوہر نے نفرت سے مجھے دیکھا اور بولا، میری ماں جس لڑکی کو لا کر خود بھی پچھتاوے میں مبتلا تھی، اس کے لیے اس کی روح کبھی بے چین نہیں ہوگی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ کیسے اس کی ماں کی طبیعت خراب ہونے پر اس کی ملازمہ نے حواس باختری میں اسے کال کی تھی۔ تب اس نے ہی ملازمہ سے کہا تھا کہ وہ کال پر مجھ سے بات کروائے تاکہ وہ مجھ سے التجا کر سکے کہ میں اس کی ماں کو ہاسپٹل لے جاؤں۔ مگر جب ملازمہ نے میرا دروازہ بجایا تو میں نے الٹا چیخنے شروع کر دیا، اسے کہہ دیا تھا کہ وہ خود لے جائے۔ تب میرا شوہر دوسری جانب موجود تھا اور اس نے سب سن لیا تھا۔ وہ بولا کہ اس نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ اب اس کی ماں چاہے جتنے واسطے دے، وہ مجھ جیسی سنگ دل لڑکی سے مزید رشتہ نہیں رکھے گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی اور اس کی ماں تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلے گی۔ وہ پہلی بار مجھے شدید نفرت سے دیکھ رہا تھا اور بولا کہ اسے کبھی بھی حسین لڑکیوں کی طلب نہیں تھی اور نہ ہی وہ حسن پرست تھا۔ وہ ہمیشہ سے صرف نیک سیرت لڑکیاں چاہتا تھا، مگر اس کی ماں، اس کی شدید خواہش نے ان دونوں ماں بیٹے کو ذلیل کروا دیا، کیونکہ میرے شوہر کے بقول مجھے جیسی حسین لڑکیوں کا دل نہایت ہی کالا ہوتا ہے۔ میں سچ جان کر ساکت سی رہ گئی۔ میرا شوہر میرے حسن سے کبھی مرعوب نہیں ہوا تھا، وہ صرف مجھے بیوی کی حیثیت سے ہی عزت دیتا رہا اور میں سمجھتی رہی کہ وہ میری صورت کا دیوانہ ہے۔ مزید میری بات سنے بنا میرے شوہر نے اسی وقت مجھے وہیں طلاق دے دی۔ ساتھ ہی اس نے مجھے طلاق کے کاغذات تیار کروانے تک مجھے گیسٹ ہاؤس میں رہنے کا کہا۔ مجھے اس بد صورت انسان سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اب بھی میں اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اسے جتلانے کے لیے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے ان تینوں دوستوں کو گھر بلا لیا اور ان کے ساتھ ہلا گلا کرتے ہوئے بے شرمی کی ہر حد پار کر دی۔ میرا شوہر اس رات گھر سے چلا گیا اور ملازمہ بھی اب کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ میں نے ان لڑکوں کے ساتھ نشہ کیا اور جب انہوں نے مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھا تو پہلی بار اپنا اصل روپ میرے سامنے لیا۔ وہ سب مل کر میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔ میں چیختی چلاتی مدد مانگنے لگی، مگر میری سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلے روز وہ لڑکے مجھے نیم مردہ حالت میں وہیں پھینک کر چلے گئے اور میرے شوہر نے آ کر مجھے طلاق کے کاغذات پکڑا دیے۔ میں طلاق لے کر بھی اس حالت میں نہیں تھی کہ وہاں سے کہیں جا سکتی۔ میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی، اپنی عزت گنوا کر۔ مجھے احساس ہوا کہ کلب میں اور نشہ کرنے والے لڑکے کبھی دوست نہیں ہوا کرتے، جبکہ ان کی اصلیت تو میرا سابقہ شوہر بہت پہلے مجھ پہ عیاں کر چکا تھا، مگر میں ضد میں اندھی ہو گئی تھی اور اپنی عزت و ناموس خود ان وحشیوں لڑکوں کے حوالے کر بیٹھی تھی۔ پورے ایک ہفتے میں وہاں بے بسی پڑی رہی اور ملازمہ میرے آگے کھانا پھینک کر چلی جاتی۔ جب کچھ سنبھل کر میں باہر نکلی تو سامنے میرے سابقہ شوہر کے ساتھ نہایت حسین لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی تو میرے سابقہ شوہر نے بتایا کہ یہ میری پہلی بیوی ہے۔
جسے میں طلاق دے چکا ہوں، اور اب میں اس کا میرے گھر پر کوئی حق نہیں۔ پھر وہ میری طرف پلٹا اور سرد موری سے بولا کہ اب میں سنبھل چکی ہوں تو میں اس کے گھر سے چلی جاؤں، کیونکہ اس کی بیوی کو میرا وجود یقیناً برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، مگر وہ اس بدصورت مرد کے پہلو میں نہایت ہی سکون سے کھڑی مسکرا رہی تھی، اور اس کا چہرہ گلابی ہوا تھا جو اس کے اندرونی خوشی کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہی ملازمہ اپنی نئی مالکن کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ منظر مکمل تھا اور میری وہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس منظر کا حصہ بھی ہو سکتی تھی، مگر میں نے اپنے غرور میں سب کچھ گنوا دیا۔ اب میں اس دارالایمان میں رہتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ ہوئے حادثے نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا۔ میں کبھی بالکل ٹھیک نہیں ہوتی اور کبھی اچانک چیخنے چلانے لگتی ہوں۔ میرے اندر ایک خوف سا ٹھہر چکا ہے کہ اب میں ناپاک وجود بن چکی ہوں۔ قدرت نے مجھے عزت کی زندگی دی تھی، لیکن میں نے خود اپنے لیے ذلت کا انتخاب کیا تھا۔ شان اور اس کے دوست بہت خوبصورت تھے، لیکن ان خوبصورت چیزوں کا بھیانک روپ نے جب دیکھا تو مجھے خوبصورت چیزوں سے ہی نفرت ہو چکی تھی۔ میں آج بھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر بری طرح سے نوچنا شروع ہو جاتی ہوں۔